इंस्पायर्ड स्टोरी है, ये तो पाकिस्तानी मीडिया भी वही कर रहा है जो इंडियन मीडिया करता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि जहाँ हमने खेलना है, जिस टर्फ के ऊपर हमने खेलना है, मुझे वहाँ इंडियन मीडिया को अपनी साइड पे लेना ज़रूरी है, वहाँ आर्ग्यूमेंट देना बड़ा ज़रूरी है, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि जो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर वज़न है और मैं फेयर बात कर रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि बाय एंड लार्ज आई सक्सीडेड इन कन्विंसिंग द इंडियन मीडिया कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये एक सोल्यूशन है, ये ब्लैकमेल नहीं है, कुछ और नहीं है, ये एक सोल्यूशन है एक ऐसी इशू का जो कि डेकेड ओवर एक प्रॉब्लम बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, और इसको हल करने के लिए मैंने ये सोल्यूशन दी है। और मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक मैं कामयाब रहा उसमें, और उसका नतीजा जो है वो आज कल आपके सामने आया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने फाइनली हमारी तजवीज़ मान ली। अब सूरत हाल ये है कि पिछले अक्टूबर में ACC ने अनाउंस कर दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा, एक न्यूट्रल वेन्यू में होगा, सारे का सारा। राजा साहब थे यहाँ, उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया। जब मैं आया तो उस वक़्त एक और ट्वीट आ गई या प्रेस रिलीज़ आ गई कि जी एशिया कप का शेड्यूल भी जो है वो भी उन्होंने बना के शाया कर दिया। तो आपको याद होगा मैंने एक छोटी सी प्यारी सी ट्वीट की थी तंज़ीम कि अच्छा तो आपने अगर ये सारा कुछ कर दिया तो फलाना फलाना भी आप कर दें हमें पूछे बगैर, हम होस्ट्स हैं तो आप वो भी कर दें वो भी कर दें, तो अगर इतना कुछ कर रहे हैं। तो उससे फिर थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया के अंदर थोड़ी सी BCCI की खिंचाई हुई, बट कम से कम मौका मिल गया टू एंगेज। अब मैं आपको बताऊं वो एंगेजमेंट बड़ी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया का बड़ा क्लाउट है ICC में, तो आप सोचिए कि ACC में कितना क्लाउड होगा। हमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी हमें नहीं बिठाया हुआ, और ख़ुद ही सारे फैसले होते हैं वहाँ, 3-4 एशियन कंट्रीज़ जो है वो फैसले कर लेते हैं, हमें पूछा भी नहीं जाता। ये हो रहा था यहाँ, और ये कब से हो रहा था। तो एक तो ये सारे इश्यूज़ को लेना था, खड़ा करना था, और फिर वो जो उनका फैसला था कि सारे का सारा एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप है वो एक ही न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, उसको भी फिर काउंटर करना था। मैं आपको बताऊं इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, धक्के लगे, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि ये तो फैसले हो चुके हैं, आप यू आर जॉनी कम लेटली, आपको क्या पता, तो ये फैसले हो चुके हैं, इसको नहीं छेड़ सकते आप। बहरहाल दुबई में मीटिंग्स मैंने की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी। बहरीन में हमने मीटिंग्स की, कुछ ओपन मीटिंग्स थी, कुछ खुफिया मीटिंग्स थी बहरीन के अंदर भी। ज़ूम के ऊपर पता नहीं कितनी कॉल्स की हैं, कभी एक नंबर के साथ, कभी उसको समझा रहे हैं, कभी उसको समझा रहे हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, यकीन करें। और फिर जाके यहाँ हम पहुँचे हैं कि वो तो हमें कह आप कोई इश्यू है आपके लिए तो हम आपसे ले, पहले भी हुई है, हम ले लेते हैं आपकी होस्टिंग राइट्स, श्रीलंका को दे देते हैं। आफ्टर ऑल श्रीलंका ने भी दी थी एक वक्त होस्टिंग राइट्स बांग्लादेश को मेरा ख्याल, तो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको कंसल्ट करने की क्या जरूरत है, आप कहते हैं नहीं खेलेंगे ना खेलें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसका नतीजा ये निकला है कि अब फाइनली मॉडल रिलीज है, उसके अंदर लफ्ज आया है कि हाइब्रिड मॉडल। तो विक्ट्री है ये किस्म की, एटलीस्ट मान तो गए हैं कि हाइब्रिड मॉडल चल सकता है और चलना भी चाहिए। इसकी अहमियत हम आगे जाएंगे तो उसको आपको समझ आएगी इसकी अहमियत क्या है और कहाँ जाके ये हमारे लिए एक नेगोशिएटिंग टूल बनेगा या नहीं बनेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं इसी के ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में किसी को लोगों की
ورلڈ کپ کو لنک کیا جائے اس کے ساتھ. مطلب یہ کہ وہ آپ بتائیں ہمیں، پھر ہم ادھر آئیں گے ایشیا کپ کے ساتھ. تو وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ رکھنا، کیونکہ ہمیں کیا پتا ورلڈ کپ جب ہوگا تو یہاں کون سی حکومت ہوگی، کیا حکومت پاکستان کا موقف ہوگا. یہ فیصلے جو ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ فیصلے، یہ تو آسٹریلیا بھی کرتا ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر کرتا ہے، انڈیا سیکیورٹی ایشوز کے اوپر کرتا ہے. ہم بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بھی سیکیورٹی ایشوز ہیں. 2016 میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وینیوز چینج کروائے تھے اینڈ سو آن. تو ان کو الگ رکھا، بڑی پریشر تھا اس کے کہ ان کو جوڑے. اگر ہم یہاں کچھ میچز آپ کو دیتے ہیں تو پھر آپ کو انڈیا میں آ کے کھیلنا پڑے گا، یہاں تک کہ جی احمد آباد میں کھیلنا پڑے گا، کھیلنا پڑے گا یہ. اور وہ پروپیگنڈا انڈین میڈیا میں چل رہا تھا، اس کو بھی رکھنا تھا دور. تو خیر اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ 15 سال کے بعد ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ یہاں ہونے جا رہا ہے. آخری میرے خیال 2008 میں تھا. اور یہ جو طویل جرنی تھی ہماری، ٹریولاگ تھا، یہ شروع ہوا پی ایس ایل کا ایک میچ لاہور میں، پھر 4 میچز، اور چلتے 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 اب سارے میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور اس وقت پہلے زمبابوے کی ٹیم کو بلایا 2014 کے 14-15 میں زمبابوے آئی. لوگوں نے کہا یار ہے کہ تسی بڑی ٹیم بلاؤ، مگر وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے تو برف کو توڑنا تھا. زمبابوے آیا، پھر انٹرنیشنل 11 لے کے آیا. اس کے بعد میں سری لنکا گیا اور میں نے جا کے سری لنکا کو کہا کہ آپ کے اوپر جو کچھ ہوا تھا 2008 میں، اب وقت آ گیا کہ آپ واپس پاکستان آئیں. آپ آئیں گے تو راستہ کھلے گا ہمارے لیے، اور میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ ہماری سیکیورٹی بڑی اچھی ہے، وی آئی پی پریزیڈنشل سیکیورٹی. اور پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ جب سری لنکا کے اندر سول وار ہو رہی تھی تو ساری دنیا کے کرکٹنگ نیشنز نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا. پاکستان واحد کنٹری تھی، ہم نے جا کے کلمبو میں کھیلے جب بم بھی پھٹ رہے تھے. تو میں نے جب ان کو یہ یاد دلایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یو او اس دس، تو مجھے یاد ہے وہ ایک ریسیپشن تھی جہاں میں نے یہ بات کہی. تو اس کے بعد چیئرمین آف دی سری لنکن کرکٹ بورڈ وہ آئے، انہوں نے کہا جی یہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بڑی درست ہے، یہ صحیح ہے، ہم اپنا موقف ابھی چینج کرتے ہیں، ہم بھی آئیں گے ایک میچ کھیلنے. میں نے کہا تھا ایک میچ کھیلنے آ کے پھر دیکھا جائے گا بعد میں. تو وہ آئے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ویسٹ انڈیز کو ہم لے کے آئے، کراچی میں 3 میچز کروائے، اور پھر راستہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گیا. اور یہ جرنی بڑی مشکل تھی، مگر آج یہ پہلا ملٹی لیٹرل ایونٹ جو ہے کم از کم ہمیں اس کا حصہ ملا ہے. اور صورتحال یہ تھی جیسے میں نے آپ سے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، یہاں تک وہ کہہ رہے تھے کہ ہوسٹنگ رائٹس بھی آپ سے لے لیں گے اگر آپ بات نہیں مانیں گے. تو اگر وہ ہماری ہائیبرڈ ماڈل کی بات نہ مانتے تو آپ سوچیے ایک بہت بڑی کرائسس ہو جاتی تھی. کیونکہ کرائسس تو یہی ہو رہی تھی نا کہ یا تو پھر ہم اسی یا لمے پہ جاندے یا پھر اسی اکھا دکھاندے. اگر ہم بوائیکاٹ کرتے تو اس کے ریپرکشنز پھر آگے ورلڈ کپ پہ ہونے تھے، ورلڈ کپ کے بعد چیمپئنز ٹرافی میں ہونے تھے، پھر آئی سی سی میں ہونے تھے. ہر قسم کے اس میں خطرے تھے. وہ ایک کیلکولیٹڈ رسک تھی کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے، مگر یہ پیچھے ضروری ہے کہ یہ بات بھی ساتھ ساتھ چلنی چاہیے اور سب کو سمجھائیں گے. تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے جو فارمولا پیش کیا تھا وہ مڈل گراؤنڈ تھی. اس سے کوئی جیت ہار نہیں تھی، مگر ایک ریشنل راستہ ہم دکھا رہے تھے کہ آگے جا کے اس طریقے سے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں.
एक दिन ट्रैवल करे और अगले दिन मैच है, ये तो कोई मानता ना, तो इसलिए इसको स्टैगर करना पड़ा। बड़े लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। आखिर ब्रॉडकास्टर ये कह रहा है ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा, ब्रॉडकास्टर अपनी सोच कह रहा था। ब्रॉडकास्टर को भी बिठाया, सारे जो मेन कंट्रीज हैं उनको भी बिठाया, 6 नेशन के साथ इंडिविजुअली डिस्कस हुई। सो तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कि फाइनली एक मल्टीलैटरल इवेंट यहाँ हो रहा है और हमने वी ब्रोकन द आइस। बहुत से सवाल होंगे आपके पास एशिया कप के ऊपर, जरा पहले उसको टैकल कर लेते हैं। कोई चीज़ रह तो नहीं गई थी? हाँ जी, उमर फारूक कालसन और फिर सोहेल इमरान। उमर फारूक जो है ना, ये तो पहले ही इनको सब पता होता है हर चीज़ का। सर, हाइब्रिड मॉडल का जो कॉन्सेप्ट आपने शुरू से स्टार्ट करा था, वो आपने कहा था वर्ल्ड कप को हमें देखते हुए करना है, कि हमें वहां जाना है कि नहीं जाना, सोल्यूशन उस तरफ जा रहा था। अभी जो नजर आ रहा है सब कुछ तो आपने इंडिया को फायदा दे दिया कि इंडिया को यहाँ पे नहीं आना, इंडिया की बात मानी गई। आपको यूएई में खेलना था, आप यूएई में नहीं खेल रहे, आप श्रीलंका चले गए, बिकॉज अगेंस्ट द विश ऑफ पीसीबी सब कुछ होता जा रहा है। थोड़ा समझने में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि आपकी सक्सेस किस तरह है इस पूरे सिनेरियो में, जिसपे इंडिया यहाँ पे नहीं आ रहा और हम हर बात उनकी मानते हुए जा रहे हैं। कौन सी बात उनकी हमने मानी है? वो तो नहीं आ रहे, वो तो 15 साल से नहीं आ रहे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है, मानी या ना मानी। जहाँ तक ये है कि जी हमें क्या मिला, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो तो एक मैच भी देने के लिए तैयार नहीं थे और आपके पास ऑप्शन यही था कि आप बॉयकॉट करते हो। अभी मैंने आपको बताया कि उसके साथ उसकी इम्प्लीकेशंस क्या थे, और उन्होंने भी अपना एग्जाम्पल दिया था कि 2018 में उन्होंने भी उठ के चले गए थे दुबई खेलने के लिए। अब दुबई वाली बात जो है ये हमने रेज की थी, यहाँ तक कि दुबई वाले लोग वो खुद गए थे जय शाह साहब को मिलने, पूरा एक डेलीगेशन गई थी, खालिद ज़रूरी साहब और उनके साथ लोग गए थे कन्विंस करने के लिए उनको कि यूएई में खेले। हमारा तो इंटरेस्ट था यूएई में खेले, बिकॉज हमें गेट रिसीट्स ज़्यादा मिलती हैं वहाँ, मगर वो भी नहीं कन्विंस कर सके उनको। और इशू यही था जी कि 41 डिग्रीज में हम कैसे खेलेंगे, 42 डिग्रीज में कैसे खेलेंगे। तो अब इसमें T20 होते तो चलो शायद बात मान भी लेते, 1 डे 50 ओवर्स, 1 मैच आफ्टर द अदर मैच, तो इसलिए आई थिंक यूएई को उन्होंने नहीं माना। तो ये दिस इज द ओनली आंसर आई कैन गिव यू, दैट इट वाज अ वेरी टफ। हमने तो पहले खालिद ज़रूरी साहब को ब्रीफ करके भेजा था कि लेके आए आप मनवा लेंगे, बिकॉज आप उनको बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं, और वो भी नहीं, उनकी भी बात नहीं मानी उन्होंने। और वो सारे बाय द वे एक ही सफ़े पे थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड इंडिया, दे वर ऑल टुगेदर। हर फैसला जो है वो जय शाह साहब ही अनाउंस करते थे, और दिस जेंटलमैन वुड से यस वी एग्री, सेम पेज। यूसुफ अंजुम। सेठ साहब, गेट मनी के हवाले से जो हमारे मैचेस श्रीलंका में होंगे उसमें आपको कितनी तवक्को है, कितना हमें आमदनी हो सकती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान में मैचेस होते सारे तो ज़्यादा आमदनी होनी थी, यूएई में होते तो उसमें भी ज़्यादा हमें तवक्को थी आमदनी के हवाले से। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जब डिस्कस किया तो उसमें ये ऑप्शन रखा है कि अगर इंडिया की टीम फाइनल में नहीं पहुँचती तो पाकिस्तान अपना फाइनल मैच लाहौर में या किसी पाकिस्तान के शहर में खेले। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो जहाँ भी होगा वो फुल हाउस ही होगा, तो दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। और बेसिकली एक चीज़ को आपको एहसास होना चाहिए कि गेट रिसीट्स जो है ना, ये 5% से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती, वैल्यू है ब्रॉडकास्ट की। तो इसलिए जहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और इस एशिया कप में 2 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मिनिमम, ये प्लानिंग ही ऐसे की जाती है। हालांकि वो लगता बड़ा है कि यार ये लॉपसाइडेड है, अब हम नेपाल को खेल रहे हैं एंड सो ऑन, तो मगर क्या किया जाए, वो ये है कि वो चाहते हैं कि 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों, और अगर फाइनल हो जाए इंडिया पाकिस्तान के तो मौजा ही मौजा। और ब्रॉडकास्टर जो अपनी टर्म्स में लिखता है ये कि मिनिमम 2 मैचेस इंडिया पाकिस्तान के होंगे, फिर हम आपको पैसे देंगे। तो जब हमने ये कहा कि अगर नहीं हम खेलेंगे तो फिर एशिया कप कैसे होगा, वो यही था ना कि ब्रॉडकास्टर ने कहा जी पाकिस्तान इंडिया के बगैर तो वर्ल्ड कप है और एशिया कप है ही नहीं, अगर आपको 100 रुपये मिलने थे तो आप 20 मिलेंगे। तो इसलिए
I think we managed to persuade everybody that it is in everybody's interest that we should do this. सोहेल इमरान। चेयरमैन साहब, अभी आप कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघली है और इसको आप बड़ा खुशाइन फैसला करार दे रहे हैं। आप नहीं समझते कि 14 माह में जो पिछले गुजरे हैं उसमें 24 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आती है, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम 2 मरतबा आती है और 15 मैचेस न्यूजीलैंड की 2 मरतबा आकर खेल जाती है। तो ये जो हाइब्रिड के 4 मैचेस नेपाल अफगानिस्तान के, ये उनसे बड़े हैं, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट को, जो जिसको आप खुशाइन करार दे रहे हैं और बर्फ़ पिघलने का कह रहे हैं आप। क्या बर्फ नहीं पिघली? पहली बात तो ये बताएं, पिघली है कि नहीं पिघली? वो तो बर्फ तो पिघली हुई है 2019 से। नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मल्टीलैटरल इवेंट कौन सा हुआ है यहाँ? उस मल्टीनेशनल इवेंट से तो बड़ी टीमें जो आई हैं हमारे पास 24 वर्षों में, तो सिंगल आती है ना। जब ये इंडिया जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है ना, इंडिया तो अपने फैसले पे कायम है। जो अक्टूबर में उसने किया था कि मैंने नहीं आना, तो वो नहीं आ रहा। ठीक है, वो नहीं आ रहा ना, तो अब आप बताएं। चले मैं आपको ये वापस सवाल पूछता हूँ, आप चाहते हैं बॉयकॉट कर दें, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि मुझे जवाब मिले आपसे। सवाल पूछना बड़ा आसान है भाई साहब। हम दसो तुसी की कर दे। पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाना है ना, कदम कुछ तो उठाने हैं हमने। सोहेल, माइक आ गया तुम्हारे पास। चेयरमैन का सवाल है। वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया में हमारी बड़ी तारीफ हो रही है कि कमाल कर दिया, ये तो हाइब्रिड मॉडल मानता ही नहीं था इंडिया, कैसे मान गया। और यहाँ हमारे अपने दोस्त जो हमारी खिंचाई कर रहे हैं। वाह वाह, मजा। खिंचाई वाला मामला नहीं है। आप क्रिकेट तो वापस 2019 की आई हुई है। फिर नेक्स्ट, ओके, सनाउल्लाह, कादिर ख्वाजा और राना साहब। क्रिकेट वापस 2014-15 से आई है जी, 19 नहीं, करेक्ट द फैक्ट्स जी। सर, आपने अभी बताया कि खुफिया मीटिंग में आपकी जयशाह के साथ मनोमन खुफिया मीटिंग हुई, और दूसरा अभी सोहेल साहब ने सवाल पूछा कि बाइकआउट की एक ऑप्शन थी। आप बेहतर पोजीशन में बैठे हैं, अगर हम बाइकआउट कर लेते हैं वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान को क्या नुकसान? यार ये सवाल है यार, कोई सवाल मेहरबानी करके पूछो, कोई इन्फॉर्मेशन दइए तो। मैं कह रहा हूँ खुफिया मीटिंग जो इसकी होया खुफिया मीटिंग, यार खुफिया होती मतलब इट्स नॉट फॉर द मीडिया। क्या डिस्कशंस होते हैं, ये नेगोशिएशंस में इतनी चीजें करनी पड़ती हैं कि अगर मीडिया में वो बातें आ जाए तो फिर मीडिया टेक ओवर कर लेता सारे नेगोशिएशंस। मीडिया तो ब्लैक एंड व्हाइट में करेगा ना, खेडो। यहाँ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। नेक्स्ट, शाह साहब के साथ नहीं हुई तो किसके साथ हुई यार? कादिर ख्वाजा। अच्छा सर, करते धरते वही है ना। अच्छा सर, मैंने अपने उसमें उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि मैंने अपनी प्रेस रिलीज में शुक्रिया अदा भी किया कि उनको मेरी बात समझ आ गई। वक्त लगा मगर समझ आ गई, फिर ये बात आगे बढ़ी। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। वो पहला सवाल, एक सवाल प्लीज सर, एक सवाल के अंदर ही 2 कर। चलो साथी दोस्त हैं। करो। अच्छा सर, वर्ल्ड कप आ रहा है, इसी साल ही है। इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट कहती है कि वो नहीं आना चाहते। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर मना करती है तो फिर हम क्या स्टांस लेंगे? हम हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ ही देंगे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलेंगे वर्ल्ड कप के मैचेस? और दूसरा, आपका वज़ीर-ए-आज़म से आज मुलाकात हुई है, उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया है। तो अब आपका फ्यूचर क्या है? क्योंकि ज़का अशरफ भी दूसरी तरफ से काफ़ी खबरें चल रही हैं। 5-6 सवाल हो गए नहीं, मुझे जरा देने दे जवाब। देखिए, इंडिया का जहाँ तक मामला है और पाकिस्तान का जहाँ तक मामला है, ना हम कोई फैसला कर सकते हैं ना BCCI कोई फैसला कर सकते हैं। ये उनकी हुकूमत फैसला करती है उनके लिए, और यहाँ हमारी हुकूमत फैसला करती है। आपको याद होगा 2016 में क्या हुआ था। इंडिया तो उससे पहले नहीं आ रहा था ना, मगर हम गए थे ना इंडिया। मुझे याद है मैं चौधरी निसार के पास गया था, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। तो वहाँ मेरी डिस्कशन हुई कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड कप था मेरा, और उस डिस्कशन के अंदर फिर नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया, इज प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि जाना चाहिए। फिर जज निसार ने कहा अच्छा हम एक टीम बनाते हैं 3 लोगों की, ISI, IB और मेरा ख्याल है एक RMI। 3 लोग गए, उन्होंने वेन्यूज़ को चेक किया, एक वेन्यू को चेंज किया, धर्मशाला को चेंज करके कलकत्ते ले गए, और फिर हमने जाके वहाँ पार्टिसिपेशन की थी। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैंने जब ये डिस्कशन की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, क्योंकि हमें ICC पूछ रहा है, उनके वो शेड्यूल आ गए हैं कि जी इतने मैचेस इधर हैं, इतने मैचेस इधर हैं, इतने में वो कह रहे हैं जी इसको ओके करें। तो हम कैसे ओके कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया के अंदर मैचेस हैं।
تو میں نے یہ بات کی چھیڑی تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر ابھی سوچ نہیں کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر فارن آفس کو بھی انوالو کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، تو ابھی تو یہ ٹائم پریمیچور ہے، پتہ نہیں اس وقت گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی۔ البتہ وہ ضرور ہے کہ جب ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہوگی، وقت آئے گا تو ہم ان سے پوچھیں گے، اور ICC کو بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر ہماری حکومت سیکیورٹی کنسیڈریشنز دیکھتے ہوئے ہمیں اجازت دے گی تو ہم آئیں گے، اگر وہ نہیں دے گی تو ہم کیسے آئیں گے، پہلی بات۔ اور اگر وہ دیتی ہے تو پھر یہ ایشو بنتا ہے کہ کہاں کون سا میچ ہونا ہے اور کہاں، اور وہاں کیا ہماری پریفرنس کیا ہے، چنئی ہے، کلکتہ ہے، احمد آباد ہے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور کیوں نہیں، اگر نہیں جاتے تو کیوں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے تو کیوں جائیں گے، تو یہ حکومت کے فیصلے ہیں، تو آئی تھنک وی لیو اٹ دیئر، جب وقت آئے گا تو پوچھ لیں گے ان سے۔ ہاں جی، اچھا میں نے دیکھ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کے اندر یہ، اور ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات چھیڑ دی ہے، تو اب بات یہ ہے جی کہ میں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا، مجھے لایا گیا تھا یہاں مینجمنٹ کمیٹی، الیکشنز کروانے ہیں، پوری پرانی آئین جو ہے بحال ہے، یہ فیصلہ حکومت کا ہے کہ پیٹرن کس کو نامینیٹ کرتا ہے اور کس کو نہیں نامینیٹ کرتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ میں سمجھوں گا کہ یا میں ہوں یا ذکا صاحب ہوں، جو بھی ہوں، پی سی بی میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور پی سی بی میں سیم پیج کے اوپر چیئرمین، ایکس چیئرمین، ہم سب کو ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور ذکا صاحب ماضی میں ہمیں ایک سفر ایسا کیا جو اچھا نہیں تھا، آئے گئے، وہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت اور اگر پیٹرن اور زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہونا چاہیے تو میں ہی ہوں گا، اگر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ذکا صاحب کو ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کروں گا۔ السلام علیکم سیٹ صاحب، یہاں پہ سامنے جی، ہائبرڈ مارکیٹ سے پاکستان کو فائنینشلی کتنا لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے فیوچر میں وہ کیا پڑے گا؟ چیمپئن ٹرافی بھی ہوسٹ کرنے جا رہی ہے، نیکسٹ کوئی بھی ٹیم جا کے کہتی ہے کہ ہمیں بھی ہائبرڈ ماڈل جو ہے وہ اس کے اوپر کھیلنا ہے، تو پھر PCB کا کیا چانس ہوگا؟ فائنینشیل لاس گین نہیں، دیکھیے نا، جو سری لنکا میں بھی جو میچز ہوں گے اس کی بھی گیٹ ریسیٹس تو ہماری ہے نا، باقی جو ہے وہ تو براڈ کاسٹر میں ہمارا شیئر ہے۔ اور جی، اگر پورٹل پاکستان میں ہوتے 6 ٹیمز ہیں، زیادہ تر تو انٹرسٹ ظاہر انڈیا پاکستان کا ہوتا تو یہ سوال تھوڑا سا ادھر ادھر ہی ہے، کیونکہ انڈیا تو ہونا نہیں تھا، تو اگر کی پھر بات کیا ہوتی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی یہ ہے کہ ہمارے تو ہاں ہاؤس فل ہی ہونے تھے، سری لنکا میرا خیال ہے ہاؤس فل نہیں ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے، مگر ہم نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا ایسٹیمیٹ آپ کو دیں گے کہ اگر یہ پاکستان میں میچز ہوتے تو ایکسیپٹ فار انڈیا تو ہماری گیٹ ریسیٹس اتنی ہونی تھی، تو آپ اس کو جتنی گیٹ ریسیٹس اب آپ کو آ رہی ہیں وہ ہماری ہیں، اور اگر اس میں شارٹ فال ہے تو اس کو پورا کریں۔ مگر دوسری طرف سے پھر یہ آتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہم پورا کر دیتے ہیں، مگر یہ جو 2 وینیوز ہیں اس کے دوسرے وینیو کی پروڈکشن کاسٹ سارا آپ پورا کریں، کیونکہ آپ کے کہنے کے اوپر 2 وینیوز ہو رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پہلے یہ جو ٹیڑھا معاملہ ہے کہ 2 وینیوز ہیں، پاکستان میں کتنی گیمز ہیں، سری لنکا میں کتنی گیمز ہیں، کون سی ڈیٹ سے، اس کو طے کر لیں، بات آگے بڑھے، پھر دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا اکاؤنٹنگ کرنے کا تو ہم دیکھ لیں گے کہ آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں، ہم نے آپ کے دینے ہیں، مگر ایک فکسڈ اماؤنٹ تو ہوتی ہے جو آپ کا شیئر ہوتا ہے ایز ہوسٹ، وہ تو آپ کو ملے گی۔ کیا مطلب، اس کو ذرا اسپیسیفک کریں سوال کو۔ دیکھیے آپ ہائیبرڈ، اب تو یہ میں آپ کو دیکھوں، آپ نے ICC کا ذرا دیکھ لیا ہے اگلے جو 2 سال 3 سال کے جو فکسچرز ہیں، وہ ایک میں وینیو پہ تو کھیل ہی نہیں رہے، ایک ٹورنامنٹ جو ہے 2 3 وینیوز پہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے اس بات کا، یو نو دا ڈیٹیلز؟ جی میں بتا دوں گا، جی ان کو پتا ہوگا، میں بھی بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب آپ سمجھیں کہ ICC نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب ویسٹ انڈیز کے ساتھ، اور کوئی امریکہ میں ہوگا میچز، کچھ وہاں ویسٹ انڈیز میں ہوں گے اینڈ سو آن، اور 2 وینیوز میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ ایک نیا چیز بن گئی ہے اب، بیکاز ان آرڈر ٹو میکسیمائز پروفیٹیبلٹی۔ لیفٹ سائڈ سے 3 سوال لے لیتے ہیں، پھر واپس رائٹ سائڈ پر آ جائیں گے۔ یعقوب صاحب، جٹ صاحب، ABC۔ جی سیٹ صاحب، یہ کہیں پر PCB کے لیول پر یا PCB نے ACC کے لیول پر کہیں پر ڈسکس کیا کہ کم سے کم یہ انشور کرے کہ پاکستان اپنے میچ تو پاکستان میں کھیلے سارے،
اگر انڈیا آ جائے تو ٹھیک ہے پاکستان چلا جائے, باقی سارے میچ پاکستان اپنے ایز اے ہوسٹ. جی بالکل, یہ کیا تھا, ڈسکس کیا, پورا ڈیٹیل بنی تھی, مگر لاجسٹکلی بڑا امپاسبل تھا, اس میں بہت آنا جانا تھا باقی ٹیموں کا, اور وہ یہی تھا کہ جی چارٹر کریں فلائٹس, یہ کریں وہ کریں, امپاسبل ہوتا جا رہا تھا. تو یہ تو کیونکہ اب انڈیا کھیلنے کے لیے ہمیں جانا تھا, تو پھر یہی تھا کہ اگر ایک دو اور میچز ہیں تو وہ وہیں ہو جائے, نہیں تو آئیں پھر جائیں, اور ٹائم کوئی نہیں ہے بیچ میں. تو یہ لاجسٹیکل ایشوز تھے, اور کوئی ایشو نہیں تھا. سیٹ صاحب, اچھا ہے کہ آپ نے الیبوریٹ کر دی ہے کہ ایشیا کپ کا ورلڈ کپ سے معاملہ الگ ہے, اس پہ بات نہیں ہوئی, لیکن بظاہر ان جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ 4 میچز کے بدلے میں ہم نے, کیونکہ جو آئی سی سی کا پرپوز شیڈول آیا ہے جس میں احمد آباد کے اندر بھی میچز ہیں, بنگلور کے اندر میچز ہیں, کولکتہ میں میچز ہیں, تو اس شیڈول کے پیش نظر ہم نے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہاں بھی کر دی ہے, اور ہم وہاں پہ جائیں گے بھی. اور یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں الگ سیپریٹ میٹر ہیں, لیکن جو شیڈول آیا ہے اس پہ آپ اگر بتا دیں کہ احمد آباد میں میچ رکھ دیا انہوں نے. میں نے ابھی آپ سے کہا ہے, پہلے حکومت کی پرمیشن چاہیے, کیا انڈیا جانا ہے کہ نہیں جانا, یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. ہم نے آئی سی سی کو یہ کہہ دیا ہے, لکھ کے بھیج دیا. پہلی بات, اگر وہ نہیں جانا تو باقی ایشو سے ریلیونٹ ہی نہیں رہتے نا, کہ کہاں کھیلیں گے, اگر کھیلنا ہی نہیں ہے تو نہیں کھیلیں گے. اور اگر کھیلنا ہے, اگر اجازت ملتی ہے تو پھر بھی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہم دیکھیں گے. ہو سکتا ہے حکومت جیسے 2016 میں ہم ہوا تھا کہ ادھر نہیں کھیلنا ادھر کھیلنا ہے, ہوا تھا نا, آپ کو یاد ہے. تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ یہ کہے اس وقت کی کہ نہیں جانا تو نہیں جائیں گے. اگر وہ کہتی ہے جانا ہے مگر ادھر نہیں کھیلنا ادھر کھیلنا ہے, تو یہی ہم ان کو کہیں گے کہ ہم پیچھے اس کے اوپر نہیں دے جائیں گے, ہم جائیں گے سیکیورٹی کنسیڈریشنز کے اوپر. اب ان کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی احمد آباد میں 1 لاکھ بندہ آتا, ان کے لیے تو اٹس اے ویری بگ شو. مگر ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ یہ سمجھے کہ سیکیورٹی از ناٹ گڈ, ہو سکتا ہے وہ سمجھیں سیکیورٹی از گڈ. میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو, یہ بحث ہو رہی تھی وہاں تو اچھا چھوڑے نام نہیں لیتا, تو ایک پریزیڈنٹ نے وہاں چیئرمین نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے آج کی, وہ عمران خان کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو کیسے ہم جا کے وہاں کھیل سکتے ہیں. یہ شروع میں یہ بھی انہوں نے بات پھینکی ہمارے پہ کہ جس دن عمران خان کی پروٹیسٹ ہو رہی تھی اس دن پنڈی میں میچ ہو رہا تھا, اور یہ لاہور میں یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. اور یہ صحیح ہے, ایک طرف پروٹیسٹ چل رہی تھی, ایک طرف شام کو یہاں میچ ہو رہا تھا. تو میں نے انہیں 2 باتیں کہیں. میں نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ کیا کوئی پرابلم آیا یا مسئلہ حل, کوئی پرابلم تھا یا نہیں تھا. میں نے کہا دوسری بات, میں نے کہا کیا آپ کو بہتر پتہ ہے پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن میرے سے, آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں یا میں جانتا ہوں. اور میں نے کہا تیسری بات یہ, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی رسک میں آپ لوگوں کو بلائیں گے. میں نے کہا میں اتنی سی بھی رسک ہو نا تو آپ کو ہم ایز مہمان ٹریٹ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مہمان, کسی مہمان کو بھی نقصان پہنچے, تو میں تو ایسی رسک ہی نہیں لوں گا. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ میں نے ان کو بھی بتائی. میں نے کہا جب یہ پی ایس ایل کی بات تھی یہاں لانے کی, لاہور میں پہلا میچ, تو ظاہر ہے میں نے نواز شریف صاحب کو پوچھا کہ اجازت دیں, تو انہوں نے کہا کہ شہباز سے پوچھیے بیکاز وہ چیف منسٹر ہیں, ان سے پوچھیے لاہور میں ہونا ہے. تو میں نے کہا وہ تو تھوڑے سے ایسے ہیں. تو کہنے لگے دیکھو سیٹھی صاحب, جو یہاں آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے, آپ کو سوچنا چاہیے اگر خدا نخواستہ مہمان کو کچھ ڈسکمفرٹ ہو گیا یا پرابلم بن گیا تو ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. بہت سوچ کے یہ کام کریں, کیا آپ اپنے مہمانوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا تھا ہم کر سکتے ہیں, ہم ایسے نہیں ہیں کہ جی سوچے سمجھے بغیر رسک لے لیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ. یہ میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی رسکس ود آور گیسٹس. میں نے کہا آئیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح ہماری ہاسپٹیلٹی کیا ہے, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ہے کیا. یہ سارا ہارڈ امیج جو آپ دیکھتے ہیں, آپ آئیں وہاں ہمارے بازاروں میں پھرے, ہمارے کھانے کھائیں, دیکھیں پھر کہ کیا ہماری عوام کتنا پیار کرتی ہے کرکٹ کو اور کرکٹرز کو. تو پھر جا کے تھوڑی بہت وہاں کو سمجھ آئی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ امپریشنز ہوتے ہیں کہ جی سیکیورٹی خراب ہے, پالیٹکس وہاں کی بڑی انسٹیبل ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو خیر اینی وے وی ور ایبل ٹو آرگیو اور کیس.
سیٹھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی یا جب ورلڈ کپ نزدیک آئے گا تب معاملہ دیکھیں گے کیسے سیٹ کرنے ہیں، لیکن ورلڈ کپ کا شیڈول تو تقریباً 1-2 ہفتوں کے اندر آنے والا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب احمد آباد میں میچ رکھ دیا جائے گا، گجرات میں میچ رکھ دیا جائے گا، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ سب سے زیادہ مسلم کشی گجرات کے اندر ہوتی ہے، اور آپ بھی میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہاؤ ناؤ رکھتے ہیں کہ گجرات میں کیا سچویشن ہے، کم از کم ہمیں اس موقع کے اوپر یہ تو کہنا ان کو چاہیے کہ شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے کہ ہم کم از کم گجرات میں نہیں کھیلیں گے. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ 2014 کے اندر بھی آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ 6 سیریز کا، جس کا بعد میں ہم کیس ہارے بھی. کیا ہم دوبارہ ٹریپ تو نہیں ہو رہے اس کے اندر؟ کس چیز کے اندر ٹریپ ہو رہے ہیں؟ جو 2014 کے اندر ہم نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت نہیں، اب کون سا ٹریپ ہے؟ ابھی اگر وہ ہمیں جس طرح ایشیا کپ کے 4 میچز دے کے اس کے بعد ورلڈ کپ ہمیں اپنے ملک میں کھلا لیتے ہیں اور احمد آباد میں میچز رکھ لیتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے سر، آپ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. اس کا جواب ہم نے لکھ کے بھیج دیا ICC کو کہ یہ سوال کا جواب اپروول ہم نہیں دے سکتے یا ڈس اپروول ہم نہیں دے سکتے. یہ فیصلہ ہماری حکومت کرے گی، جیسے انڈیا کی حکومت ان کے فیصلے کرتی ہے جب وہ باہر جاتے ہیں کھیلنے کے لیے. اس کا جواب تو ہم نے لکھ کے بھیج دیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ احمد آباد یہ وہ وغیرہ یہ آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جب وقت آئے گا تو پہلے فیصلہ ہوگا ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا، 1 سیکنڈ. اس کے بعد گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے. ہم نے کہا سبجیکٹ ٹو دیز، یہ 2 بہت کنڈیشنز ہیں، سبجیکٹ ٹو دیز کہ ہم کسی سٹیج پہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل سکتے، یا ہم کہیں گے کہ ادھر نہ کریں ادھر نہ کریں. اس کے علاوہ بھی تو بہت سے ایشوز ہیں نا جو کہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. تو اس لیے ہم نے اگر ان کو جواب دینا ہے، بیکاز وہ آج کل آخری دن تھا تو ہم نے جواب تو دینا تھا، نہیں تو انہوں نے اناؤنس کر دینا تھا سارا کچھ. تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ فورس میجور ہے، باقی آپ دیکھا جائے گا جب. میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیا سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ ہو فارن آفس نے کرنا ہو، وہاں پر ہم ایک پیج پر ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. تو آپ نے تو اس گورنمنٹ کو انسٹیبل کہا ہے، نیکسٹ گورنمنٹ سے آپ کو امید ہے، تو کس طرح یہ آپ میرے سے سیاسی سوال پوچھ رہے ہیں آپ کرکٹ کے اوپر؟ ٹھیک کر دے پہ ہو یار. السلام علیکم. پوچھ لو پالیٹیشینس تو پوچھو نا، میں نے کیوں پوچھتے ہو؟ السلام علیکم چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہوئے. شکر ہے یار، میں پسینے میرے چھٹتے پہ، شکر ہے کوئی اچھے جی لفظ بھی آئے. اچھا، وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پریس کانفرنس کا سٹارٹ کیا، لگتا تھا کہ بڑا سفر ہیکٹک تھا اور بہت مشکل تھا، اور اس ایج میں بھی آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیے تو ہیٹس آف یو. اور دوسرا یہ بتائیے کہ شائقین کے لیے کیا پلان ہے، ان کو کیسے وہ شیڈول کب اناؤنس کریں گے، اور اس ٹورنامنٹ کا پراپر شیڈول کب تک آ جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میچز کب کب ہیں اور کہاں کہاں. اور یہ آخری یہ بریک تھرو ہوا کہاں تھا اور یہ سٹوری کب فائنل ہوئی تھی کہ اب ایشیا کا ہائیبرڈ ماڈل؟ یہ کہانی میں اپنی کتاب میں لکھوں گا. کچھ چیزیں رہنے دینا اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جی شیڈیول آ جائے گا، جلدی آ جائے گا، میرا خیال ہے ہفتے 10 دن تک آ جائے گا، ہفتے 10 دن تک آ جائے گا شیڈیول. ہاں جی، ہاں شائقین وہ دیکھیں، ہم نے ضرور، میں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ اس دفعہ ایک وقت PSL کے لیے ہم نے میڈیا کے لیے کچھ فیسلٹیز کریٹ کی تھی کہ آپ جائیں. وہ ہمارے اوپر آڈٹ پیرا بن گیا تھا کہ آپ نے میڈیا کو کیوں پیسے دے کے بھیجا. ہم نے کہا ہم نے پیسے دے کے نہیں بھیجا، ہم اپنی کوریج کے لیے بھیجا ہے، بیکاز یہ برانڈ بلڈنگ ہوتی ہے. یہ ہماری بات نہیں مانتا آڈیٹر جنرل، ابھی بھی وہ داغ ہے ہمارے اوپر. مجھے ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ میڈیا کو کیوں بھیجا، میڈیا کو کیوں بھیجا. تو اب بات یہ ہے کہ میں تو پھر بھیجوں گا سری لنکا، میں میڈیا کو پھر بھیجوں گا. یہ 2 میچز ہو رہے ہیں، ادھر بھی میں بھیجوں گا، اور جب ایشیا کپ ہوگا وی ول اگین سپورٹ دا میڈیا، ایسی کی تیسی سب کی. ادھر سر. ہاں جی سر، تیاری پڑھو، رقص تیار کرو. سر میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. ہاں جی، یہاں پہ ہم سب پاکستانی اسی ٹیم کے چیئرمین ہیں جو کہ ایشیا کپ کی فائنلسٹ ہے، ورلڈ کپ کے بھی فائنلسٹ ہے. عمر فاروق، سہیل عمران، ہم سب لوگ شاید 23 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ کو خفیہ میٹنگ کرنا پڑی. پہلے شہریار خان صاحب جا کے ان کا مذاق اڑا تھا. انڈیا ہر جگہ آپ کو دھوکے دیتا آ رہا ہے. تو مزید سیٹھی وہ ہیں جنہوں نے ڈیرن سمی کو 2017 میں خود جا کے کمرے میں مل کے کہا کہ تم پاکستان ہو، ہماری بقا کا مسئلہ ہے.
سہیل صاحب نے تمام ٹیموں کا ذکر کیا، پاکستان آ چکی ہیں، ملتان میں چوک کمارا ہیں، اس کے ساتھ جو روٹ اور بین سٹوکس آ کے ٹیسٹ میچ کھیل گئے ہیں. آپ حکومت پاکستان کو، اگر آپ ڈیرن سمی کو راضی کر سکتے ہیں، آپ حکومت پاکستان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ پاکستان کو انڈیا تنگ کرتا آ رہا ہے، تو لہٰذا ہم بنگلہ دیش ایک نیوٹرل ویری ہو سکتا ہے ورلڈ کپ میں. کیس تو آپ نے زرداری صاحب کو بتانا ہے یا بلاول بھٹو صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو. آپ کا ووٹ کدھر جائے گا پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے. دیکھیے جب وقت آئے گا، اگر if I'm still around I will certainly take up all these issues. میں نہیں سمجھتا یہ وقت ہے. اس وقت کہنے پسوڑی پہ ہی ہوتے تو میں کن نہ جا کے گل کر کٹ دے اس چیز پتہ لگیا کل چھٹی ہو گئی میری. اچھا ہاں جی. 4 مہمان ٹیمیں آ رہی ہیں پاکستان میں، پی سی بی اس کے لیے کتنی حد تک تیار ہے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے؟ دوسرا، پاکستان صرف اپنے ملک میں ایک میچ کھیلے گا نیپال کے ساتھ، کیونکہ گروپ میں تو صرف انڈیا ہے اس کے ساتھ، انڈیا پاکستان نہیں آ رہا، تو کیا پاکستان اپنے ملک میں نیپال کے ساتھ کھیلے گا؟ نہیں 2 میچز ہوں گے پاکستان کے، 2 منیمم 2. عقلمند کو اشارہ کر. کیا عقلمند کو اشارہ کر. ہاں اشارہ ہو گیا آپ کو. تو باقی کیا تھا؟ اور یہی تھا 2 میچز تو ہوں گے نا یہاں. پی سی بی کس حد تک تیار ہے؟ او پلانس. اچھا مطلب تھوڑا سا وضاحت کر دیں کس قسم کے پلانس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں گل ہے 4 ٹیمیں آ رہی ہیں تو کیا بات ہے، 4 وہ پی ایس ایل کی بھی تو ٹیمیں چلتی رہتی ہیں، ہوٹلز وغیرہ سارا ہمیں یہ کرنا آتا ہے. پی سی بی کو کیسے مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور کیسے آرگنائز کرتے ہیں. آپ مانیں گے کہ ابھی تک پی سی بی کی آرگنائزیشن بڑی اچھی رہی ہے، کہیں کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. وہ کووڈ کے زمانے میں ہوئی تھی مگر بائی الیکشن میں اور کبھی کچھ نہیں ہوا. تو آئی تھنک پی سی بی کی لاجسٹکس ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے. آپ کا اچھا ایک کیا خیال ہے کہ اوپننگ سیریمنی ہونی چاہیے؟ ایسا مطلب ہے کوئی اوپننگ سیریمنی نہیں. پہلے اوپننگ فائنلائز تو کر لیں. کیا پہلے کی ہے اوپننگ سیریمنی کا فیصلہ؟ ہاں پہلے فیصلہ کرو اوپننگ سیریمنی ہوگی کہ نہیں ہوگی. یہ تو سوال. اچھا پتہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں ہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور جو اوپننگ سیریمنیز ہوتی ہیں شام کو ہوتی ہے نا، بیکاز وہ فائر ورکس یہ وغیرہ. اب ایشیا کپ کی کبھی اوپننگ سیریمنی کہیں نہیں ہوئی، اور یہ 3 بجے 4 بجے دوپہر کو اس گرمی کے اندر ہوگا، وہاں کیا اوپننگ سیریمنی ہونی ہے؟ ہاں جی ہاں. اچھا سر، 15 سال بعد پاکستان بڑا ایونٹ ہونے جا رہا تھا مگر وہ انڈیا کے ہٹ درمی کی وجہ کر کے ڈسٹرب ہو گیا. پھر آگے 25 میں چیمپئن ٹرافی. اگر انڈیا کا سٹانس یہی رہا تو پھر وہ بھی چیمپئن ٹرافی بھی متاثر ہو جائے گی. تو ایز اے چیئرمین پی سی بی آپ گورنمنٹ اوور آل کرنا ہوگا کہ انڈیا کو کم سے کم بتایا جائے، کیونکہ چیمپئن ٹرافی کرکٹ کی ہے 2 سال شیڈول آ گیا، اس میں بھی پاکستان کی کوئی سیریز نہیں ہے. تو ہم یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، انڈیا کے ساتھ ہم نہیں سکیں گے صرف ان کی وجہ کر کے. پاکستان تو ابھی بھی نرم ہے. دیکھیں ابھی 2014 میں جو معاہدہ کیا تھا اس کا ذکر ہوا. اس وقت جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو انڈیا کے اندر نئے الیکشنز ہوئے تھے. کانگریس کی گورنمنٹ گئی تھی اور بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی، اور اس وقت جو بی سی سی آئی کے ہیڈ تھے اور جو وہی ہیڈ تھے آئی سی سی کے بھی سرینواسن صاحب، مجھے یاد ہے کہ 9 ملک تیار تھے بگ 3 کو سائن کرنے کے لیے اور ہم اڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا آپ کے بغیر نو پرابلم، وی ہیو 9 آؤٹ آف 10 وی ہیو اے میجورٹی. سب کچھ تیار ہو گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا اس کا یہ مطلب ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ؟ تو اسے کہا ہاں ٹیک اٹ اور لیو اٹ، آنا تو آؤ نہیں آنا تو نہ آؤ. اس وقت پھر کچھ تھوڑی سی پھر شروع کیا ہم نے بات کرنی، اور اس کے نتیجے میں یہ سیریز بنی. کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ باتیں ہیں یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم باہر بیٹھیں، وہ چاہیں گے کنسنسس ہو، بیکاز ان کے سٹینڈ جو تھا وہ کمزور تھا.
تو ان کو فکر تھا کہ اگر ہم باہر بیٹھیں گے تو ہم تو پھر ہر دوسرے دن پریس کانفرنسز کریں گے اور بتائیں گے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اور کون لے گیا کیا اور یہ ہو گیا. تو اس کو روکنے کے لیے مجھے پتا تھا اس بات کا کہ ہم نیگوسیشن ہو سکتی ہے. تو وہ باہر بیٹھنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے فائنلی انڈیا نے آ کے کہا اچھا جی ہم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ سائن کر دیں. تو پھر اس صورت میں ہم نے سائن کیا. وہ اور بات ہے کہ جب وقت آیا تو اس وقت بی جے پی کی گورنمنٹ جو تھی وہ دھن آ رہی تھی اور بہت کچھ ہو رہا تھا. میں اس پریس کانفرنس میں کیا کہوں. اور وہ بھاگ گئے. اور جب ہم ان کو عدالت لے کے گئے تو وہاں آپ کو پتہ ہے بڑی دلچسپ بات ہوئی. وہاں 3 جج تھے. تینوں کو اتفاق میں سب ایک سیم پیج پہ تھے. تینوں نے کہا کہ اگر آپ دوربین سے دیکھیں تو انڈیا کا کیس بہت سٹرانگ ہے. اگر آپ مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھیں تو آپ کا کانٹریکٹ پاکستان کا بڑا پکا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لفظ بائی لفظ جائیں کانٹریکٹ کو دیکھیں تو آپ پاکستان جیتتا ہے. یہ کانٹریکٹ کوئی یہ کانٹریکٹ ہے اور انڈیا اس سے بھاگا ہے. مگر اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو دور سے حکومت نظر آتی ہے انڈیا کی جنہوں نے ان کو روکا ہے. اور حکومت تو آخری سٹیج پہ وداؤٹ گورنمنٹ اپروول کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو اجازت نہیں دی تو اس لیے ان کے حق میں ہم فیصلہ کرتے ہیں. جب یہ سائن ہوا تھا کانٹریکٹ اس وقت گورنمنٹ نے آبجیکٹ نہیں کیا تھا. اور جب یہ کھیلنے کا وقت آ گیا اس وقت مودی کی گورنمنٹ کسی اور جگہ پہ پہنچی ہوئی تھی. پاکستان انڈیا کے تعلقات اور خراب ہو چکے تھے اور یہ صورتحال ہو گئی. تو یہ انڈیا پاکستان جو ہے نا یہ جب تک یہ ہمارا جو مین ایشو ہے سم زیرو گیم کہ اگر آپ کو کچھ ملا ہے تو میرا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ لے جاتے ہیں تو میرا نقصان ہو جاتا ہے یا آپ کچھ لے جاتے ہیں تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ سم زیرو بن جاتا ہے. تو ہونا وہ چاہیے ون ون. تو وہ ون ون سچویشن ہو نہیں رہی. تو میرا خیال ہے جب پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں گے حکومت لیول پر تو پھر کرکٹ بھی کھیلی جائے گی. لاسٹ 3 کوشچن شیخ صاحب چوئی صاحب اور پھر ہمارے عقیل بھائی. سیٹھی صاحب پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک یہ ہائیبرڈ فارمولا سامنے آ رہا تھا یہ بھی شنید تھا کہ 3 ملکی سیریز کرانے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. جنوبی افریقہ سے بات جا رہی ہے. کیا ایسا کچھ ہے ٹیم کی تیاری کے لیے کوئی سیریز ہو جائے یا کوئی 3 ملکی کوئی ٹورنامنٹ ہو جائے اس سے پہلے؟ اور دوسرا یہ کہ ٹیم میں اکثر تبدیلی ہو جاتی ہے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو کوئی ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس سے پہلے بورڈ میں بھی کوئی بڑی تبدیلی ہو جائے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہائیبرڈ کی تو پھر ہم بوائے کاٹ کر دیں گے. تو جب یہ بات چل رہی تھی تو پھر ظاہر ہے ہمیں کچھ پلاننگ تو کرنی تھی نا. ہمیں ہوا میں تو فائرنگ نہیں کرنی تھی. تو پھر ہم نے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے کہ اگر ہمارا وہ تھریٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیتے بوائے کاٹ کرنا کر لو تو پھر ہم کیا کریں گے. تو اس سلسلے میں ہم نے پورا ڈیٹیل میں پلاننگ کر لی تھی کہ ہم اسی وقت جب ایشیا کپ ہو رہا ہوگا اس سے تھوڑا سا پہلے یا اس کے دوران جہاں اسپیس ملتی ہے تو ہم ایک یا بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل سیریز ہم کریں گے. وہ سب پلانس تیار تھے ایسے ہی ہے نہیں. تو اس لیے وہ پھر اب ڈراپ کر دیے ہم نے بیکاز اس کی ضرورت ہی پڑی ہے. ہاں ہاں رسک نہیں لینا. سو دیٹ واز. اب آپ نے ایک اور بات کی اچھا آپ تاریخ دیکھیں اس بورڈ کی تو آپ کو جواب مل جائے گا. جتنی تبدیلیاں بورڈ میں ہوتی ہیں اور جتنی تبدیلیاں ملک میں ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو اس کے بارے میں کون کیا کہے. ہر روز گورنمنٹ نئی آتی ہے ہر روز پرائم منسٹر پیٹرن کوئی اور ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر وہاں تبدیلی بھی ہو یہاں کوئی تھوڑی بہت کنٹینیوٹی ہونی چاہیے مگر انفارچونیٹلی وہ سارا سسٹم ہی ایک ہی قسم کا ہے. سیٹ صاحب کیونکہ یہ کھیل ہے کرکٹ کا تو بال تو کسی طرف جانا ہے نا. تو آپ نے جو اجازت ہے ورلڈ کپ مشروط کر دی حکومتی اجازت سے
तो हुकूमत अभी कल ही उसने फुटबॉल की जो साउथ चैंपियनशिप है उसके लिए एनओसी जारी कर दिया, आईपीसी की जानिब से भी जारी हो गया। जो हॉकी टीम हमारी एशियन चैंपियनशिप के लिए भारत जानी, उसके लिए भी भारत की जानिब से भी क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी हो गया और पाकिस्तान की हुकूमत से भी। अब सिर्फ मामला है क्रिकेट का। क्रिकेट की हद तक जिस तरह भारत डटा हुआ है, क्या पाकिस्तान भी डट जाएगा? एक तो ये, दूसरी ये कि दूसरी जानिब से आपको मुबारकबाद तो आई कि 2014 का आइन आपने बहाल किया, पूरा गवर्निंग बोर्ड आपका इस वक्त तैयार है और मुकम्मल हो चुका है, तकरीबन 99% गवर्निंग बोर्ड मुकम्मल है। गवर्निंग बोर्ड का पहला इजलास कब बुलाने जा रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म हाउस से कोई लेटर आएगा तब बुलाया जाएगा या उससे पहले कोई डेट अनाउंस कर दी जाएगी? नहीं, देखिए ये मैनेजमेंट कमेटी जो है ये 20-21 को शायद ख़त्म हो रही है। अब 2-3 सूरतें हैं, या तो 2 नाम आ जाएंगे, जैसे 2 नाम आते हैं तो फिर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। बाकी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं, डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार हैं। अब 2 नाम आने हैं, 2 नाम आएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर, मैं अनाउंस करूंगा इलेक्शन, बिकॉज मेरे वो एमसी को वो हक दिया गया है और इलेक्शन कमिश्नर कंडक्ट कर देगा इलेक्शन। दूसरी सूरत हाल ये है कि थियोरेटिकली स्पीकिंग जैसे पहले एक्सटेंशन देते रहे हैं, फिर 2-3 महीने की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ फैसले होने चाहिए, एक्सटेंशन वेंशन काम करें यार, लेट्स गेट ऑन विद इट। तो